अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। कैसे हैं इल्म दोस्त अहबाब? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। मैं हूँ सैयद असद हुसैन और आप देख रहे हैं हिस्टोरिक ट्रूथ विद असद नकवी। मैं आपके लिए लाया हूँ इल्म का पैगाम मोहब्बत और अमन के साथ। जहाँ भी इल्मी हलकों के अंदर अक़ीदा महदवियत पर बात होगी, ज़हूर इमाम महदी अलैहिस्सलाम, ख़ुरूज इमाम महदी अलैहिस्सलाम पे गुफ्तगू होगी, तो इल्मी हलकों के अंदर एक मौजू पर गुफ्तगू बहुत ज़्यादा की जाती है कि क्या इमाम महदी अलैहिस्सलाम जदीद किताब, जदीद सुन्नत और जदीद दीन के साथ तशरीफ़ लाएंगे। मकतब तशय्यो की किताबों के अंदर कुछ ऐसी रवायात मौजूद हैं जिनसे ये नतीजा अख़ज़ करके मकतब तशय्यो के ख़िलाफ़ आवाज़ बुलंद की जाती है। आइम्मा अहले बैत अलैहिमुस्सलाम से बाज़ ऐसी रवायात नकल हुई हैं कि जिनमें इस बात की तरफ इशारा मौजूद है कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम एक जदीद किताब, जदीद सुन्नत और जदीद दीन के साथ तशरीफ़ लाएंगे। इन रवायात को बहाना बनाकर दुश्मनाने अहले बैत अपनी दुश्मनी में शियों के ख़िलाफ़ तबलीग करते हैं और ये शुबा बयान करते हैं कि शियों का इमाम महदी अलैहिस्सलाम कुरान और सुन्नत पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकाबले में जदीद किताब और जदीद सुन्नत लेकर आएगा और वो लोगों को गुमराह करेगा। वो इस चीज़ के ज़रिए यंग जनरेशन को और कम इल्म लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे उन रवायात के ऊपर जो मकतब तशय्यो की किताबों के अंदर मौजूद हैं और उन रवायात में ऐसे मानी मौजूद हैं कि जिनसे ये नतीजा अख़ज़ किया जाता है कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम जदीद किताब, जदीद सुन्नत और जदीद दीन के साथ आएंगे। मुमकिन है आज की वीडियो तवील हो जाए क्योंकि मैं आज उन रवायात के हर पहलू पे बात करूँगा, उन रवायात के असनाद पे बात करूँगा, उनकी अक़ली दलाइल पे बात करूँगा ताकि दुश्मन अहले बैत मुस्तक़बिल में कभी किसी मुसलमान को इस हवाले से गुमराह ना कर सके। मैं आप अहबाब से गुजारिश करूँगा कि अगर आप इस सवाल के हर पहलू से आगाह होना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को मुकम्मल देखें। हम इस किस्म की चंद रवायात को नकल करने के बाद उन शुबहात का जवाब देंगे जो शुबहात पैदा किए जाते हैं। सबसे पहले नौमानी अपनी किताब अल-ग़ैबा में इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम से एक रिवायत नकल करते हैं। वो रिवायत का मतन कुछ यूँ है कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम जब क़याम करेंगे तो जदीद अमर, जदीद किताब और जदीद कज़ावत के साथ क़याम करेंगे। किताबुल-ग़ैबा सफ़ा नंबर 264। ग़ैबत नौमानी में ही एक और रिवायत बयान की गई है। अबू बसीर ने हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम से नकल किया है कि इमाम मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलाम ने फ़रमाया, आज़रबाईजान की तरफ से ज़रूरी एक आग भड़क उठेगी कि कोई भी उसका मुकाबला नहीं कर सकेगा। अगर ऐसा हुआ तो जिस तरह हम घरों में हैं तुम लोग भी उस तरह घरों में रहें, और जब कोई शख्स हमारी तरफ से क़याम का आगाज़ करेगा तो उसकी तरफ जाना, यहाँ तक कि तुम लोग खाना नशीनी की हालत में ही क्यों ना हो और तुम लोगों को हाथों और जानों की मदद से रास्ता चलने में ही क्यों ना पड़े। अल्लाह की कसम, गोया मैं देख रहा हूँ कि वो रुकन और मुकाम के दरमियान में खड़े हैं और लोग जदीद किताब पर उनकी बैत कर रहे हैं और वो अरब पर शदीद होंगे। अरब के तुग़यान गरों पर अनकरीब रूनुमा होने वाले फ़ितने और फ़साद की वजह से अफसोस में होंगे। किताबुल-ग़ैबा सफ़ा नंबर 200। मुख्तसर और इजमाली तौर पर जवाब ये है कि बहुत सी रवायात के मुताबिक हज़रत इमाम महदी अलैहिस्सलाम इसी कुरान पर ही अमल करेंगे जो उनके जद्द बुज़ुर्गवार हज़रत मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ है और पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और दीन इस्लाम को ही मुआशरे में अमली जामा पहनाएंगे और हर जगह दीन इस्लाम ही हाकिम होगा। अब अगर बाज़ रवायात में जदीद किताब और जदीद सुन्नत और जदीद दीन और जदीद अमर की बात हुई है तो इसका हर किसी मानी नहीं है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल शुदा कुरान के मुकाबले में कोई और कुरान, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और दीन के मुकाबले में कोई और सुन्नत और दीन लेकर आएंगे। लिहाजा इस किस्म की रवायात में तजदीद अहकाम से मुराद अल्लाह की किताब की तातील शुदा अहकाम को ज़िंदा करना, इन्हें मुआशरे में लागू करना और लोगों के अफ़कार और गलत नज़रियात की इस्लाह करना है। क्योंकि जिस वक्त आप ज़हूर फरमाएंगे उस वक्त कुरान का सिर्फ़ रस्म और ख़त बाकी होगा और सुन्नत का भी नाम ही बाकी होगा। जब आप ज़हूर फरमाएंगे तो आप कुरान और सुन्नत को साफ़ शफ़ाफ़ तौर पर असली हालत में पेश करेंगे और कुरान और सुन्नत के नाम पर ईजाद शुदा बिदअतों
اور انحرافات کے گرد و غبار کو قرآن و سنت سے ہٹائیں گے۔ لہٰذا لوگ یہ تصور کریں گے کہ کوئی نیا قرآن، نئی سنت اور نیا دین لے کر آئے ہیں۔ اب ہم اس سوال کے تفصیلی جواب کی طرف چلتے ہیں۔ حضرت امام مہدی علیہ السلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل شدہ قرآن اور ان کی سنت پر ہی عمل کریں گے اور اسی راہ میں ہی جد و جہد کریں گے۔ شیعہ اور اہل سنت کی کتابوں میں بہت سی روایات موجود ہیں کہ جن کے مطابق امام مہدی علیہ السلام جب ظہور فرمائیں گے تو آپ قرآن اور سنت کو ہی بنیاد قرار دیں گے۔ اسی مطلب کے بیان میں روایات میں مختلف تعبیریں استعمال ہوئیں، مثلا قرآن کا احیاء، قرآن پر عمل، قرآن کی طرف دعوت، قرآن کی بنیاد پر قضاوت جیسے الفاظ کے استعمال کے ذریعے اسی حقیقت کی طرف اشارہ ہوا ہے۔ لہٰذا امام مہدی علیہ السلام کسی بھی صورت میں قرآن کریم کو چھوڑ کر نئی کتاب اور آئین کی تبلیغ نہیں کریں گے، قرآن مجید کے مقابلے میں کسی اور کتاب کو لانے کی کوشش نہیں کریں گے۔ اب ہم انہی روایات میں سے بعض کو یہاں نقل کرتے ہیں۔ پہلے حصے کے اندر ہم شیعہ کتابوں سے کچھ روایات آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ شیخ صدوق علیہ الرحمہ نے عیون اخبار امام رضا علیہ السلام میں امیر المؤمنین علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ ائمہ علیہم السلام پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل شدہ قرآن سے جدا نہیں ہوں گے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے نقل کیا ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث انی مخلفن فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی کے بارے میں یہ سوال ہوا کہ اس میں عطرت سے کیا مراد ہے اور وہ کون لوگ ہیں؟ آپ نے جواب میں فرمایا عطرت سے مراد میں اور حسن و حسین علیہم السلام اور حسین علیہ السلام کی نسل سے 9 فرزند ہیں، ان میں سے نواں مہدی اور قائم ہے، اور یہ سب قرآن سے جدا نہیں ہوں گے اور قرآن بھی ان سے جدا نہیں ہوں گے، یہاں تک کہ حوض پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آ ملے۔ عیون اخبار امام رضا علیہ السلام جلد 2 صفحہ نمبر 60۔ جیسا کہ یہ روایت ثابت کرتی ہے کہ ائمہ اہل بیت علیہم السلام قرآن سے جدا نہیں ہوں گے۔ اس روایت کی سند بھی صحیح ہے اور ہم ذیل میں اس کی سند کی تحقیق بھی پیش کرتے ہیں۔ اس روایت کی سند کے اندر سب سے پہلا نام احمد بن زیاد بن جعفر حمدانی ہے۔ آپ شیخ صدوق علیہ الرحمہ کے استادوں میں سے ہیں اور شیخ صدوق نے ان کو عظیم اور بزرگ آدمی قرار دیا۔ شیخ صدوق علیہ الرحمہ فرماتے ہیں کہ آپ سقا، دیندار اور فاضل آدمی تھے، اللہ کی رحمت اور رضوان ان پر ہے۔ کمال الدین و تمام النعمہ صفحہ نمبر 369۔ علامہ ہلی علیہ الرحمہ نے بھی انہی کے متعلق اپنی کتاب الخلاصہ میں صفحہ نمبر 19 پر فرمایا ہے کہ آپ ایک سقا انسان تھے۔ اسی روایت کے دوسرے راوی علی بن ابراہیم بن ہاشم ہیں۔ نجاشی نے ان کے سقا ہونے کے بارے میں کہا ہے، آپ قمی اور روایات نقل کرتے ہیں اور سقا ثابت معتمد اور صحیح المذہب شخص تھے۔ معجم الرجال والحدیث جلد 12 صفحہ نمبر 212۔ حضرت آیت اللہ خوئی نے ان کے بارے میں مزید لکھا ہے، میں کہتا ہوں ان کی وثاقت میں شک نہیں کرنا چاہیے کیونکہ ان کی وثاقت کی دلیل بہت مضبوط ہے۔ معجم الرجال والحدیث جلد اول صفحہ نمبر 291۔ محمد بن ابی عمیر آپ اصحاب اجماع میں سے ہیں۔ نجاشی نے آپ کے بارے میں لکھا ہے، آپ شیعہ اور شیعہ مخالفین کے نزدیک جلیل القدر اور عظیم مرتبت انسان ہیں۔ رجال نجاشی صفحہ نمبر 327۔ اسی طریقے سے رجال کشی نے آپ کے حوالے سے لکھا ہے، ان لوگوں کے نقل کردہ روایات کے صحیح ہونے پر ہمارے علماء کا اجماع ہے۔ رجال کشی صفحہ نمبر 556۔ شیخ توسی نے بھی ان کے بارے میں کہا ہے کہ آپ شیعہ اور اہل سنت کے نزدیک سکا آدمی تھے۔ اگلے راوی غیاث بن ابراہیم التمیمی الاسدی، نجاشی نے ان کے بارے میں کہا ہے، رجال نجاشی میں صفحہ نمبر 305 کے اندر شیخ صدوق نے اپنی کتاب کمال الدین میں اس روایت کو اس طرح نقل کیا ہے۔ سلیم بن قیس ہلالی نے امیر المومنین علیہ السلام سے نقل کیا ہے کہ آپ نے فرمایا، بے شک اللہ نے ہمیں پاک اور معصوم قرار دیا ہے، ہمیں اپنی مخلوقات اور زمین پر حجت قرار دیا ہے، اور ہمیں قرآن کے ساتھ اور قرآن کو ہمارے ساتھ قرار دیا ہے۔ نہ ہم قرآن سے جدا ہوں گے اور نہ قرآن ہم سے جدا ہوگا۔ کمال الدین و تمام النعمہ صفحہ نمبر 240۔ جیسا کہ حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے اس روایت میں واضح طور پر بیان فرمایا ہے کہ ائمہ اہل بیت علیہم السلام ہمیشہ قرآن کے ساتھ ہوں گے اور کبھی قرآن ان سے اور لوگ قرآن سے جدا
نہیں ہوں گے۔ اس روایت کی سند بھی بالکل صحیح ہے۔ کلینی نے ایک روایت نقل کی ہے جس میں اس بات کی طرف اشارہ موجود ہے کہ امام مہدی علیہ السلام اللہ کی کتاب قرآن مجید پر عمل کریں گے۔ احمد بن عمر کہتے ہیں امام محمد باقر علیہ السلام نے ایک شخص کے جواب میں فرمایا، اس شخص نے کہا تھا کہ آپ رحمت والے خاندان ان سے ہیں اور اللہ نے یہ خصوصیت آپ لوگوں کے لیے مختص کی ہے۔ آپ نے اس کے جواب میں فرمایا، جی ہم ایسا ہی ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم نے کسی کو بھی گمراہ نہیں کیا اور سیدھے راستے سے کسی کو نہیں ہٹایا۔ دنیا اس وقت تک ختم نہیں ہوگی جب تک ہم اہل بیت علیہم السلام میں سے ایک شخص کو مبعوث نہ کرے۔ جو اللہ کی کتاب پر عمل کرے گا وہ تم میں جو بھی برائی دیکھے گا اس کا انکار کرے گا۔ الکافی جلد 8 صفحہ نمبر 396۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے نقل ہوا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام قرآن اور سنت پیغمبر کے عالم ہیں۔ جابر نے حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے نقل کیا ہے، جس طرح نباتات بہترین انداز میں نشو و نما پاتے ہیں، اللہ کی کتاب اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر عمل ہماری مہدی علیہ السلام کے قلب میں نشو و نما پاتا ہے۔ کمال الدین و تمام النعمہ صفحہ نمبر 653۔ ایک اور روایت میں بیان ہوا ہے کہ امام کے ظہور سے عورتیں بھی اپنے گھروں میں اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کریں گی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام قرآن اور پیغمبر کی سنت کے مطابق ہی عمل کریں گے۔ نعمانی نے امام مہدی علیہ السلام کی نشانی اور کردار کے بارے میں امام محمد باقر علیہ السلام سے ایک روایت نقل کی ہے۔ حمران بن آیون نے امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت نقل کی ہے کہ ہمارے خاندان میں سے ایک شخص سال میں تم لوگوں کو 2 مرتبہ عطا کریں گے۔ اس کے دور میں تم لوگ حکمت سے بہرہ مند ہوں گے، یہاں تک کہ گھر میں موجود عورتیں بھی اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کریں گی۔ کتاب الغیبہ صفحہ نمبر 245، بہار الانوار جلد 52 صفحہ نمبر 352۔ شیخ صدوق علیہ رحمہ سے ایک اور روایت بیان کی گئی ہے۔ شیخ صدوق نے جابر بن عبداللہ انصاری سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک روایت نقل کی ہے کہ جس کے مطابق آپ نے فرمایا امام مہدی موعود علیہ السلام پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کے مطابق عمل کریں گے۔ روایت کچھ یوں ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ہم میں سے ہوگا وہ ہمارا ہم نام ہوگا، اللہ میرے امر کی اس کے ذریعے حفاظت کرے گا، میری سنت پر عمل کرے گا، زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طرح زمین ظلم و جور اور برائیوں سے بھر چکی ہوگی۔ الشرائع جلد اول صفحہ نمبر 161۔ اس قسم کی متعدد طرق سے منقول روایات کے مطابق جس قرآن پر حضرت امام مہدی علیہ السلام کے دور میں عمل ہوگا وہ یہی قرآن ہے کہ جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا ہے۔ اسی طرح اس دور میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت پر بھی عمل ہوگا۔ آپ کے سامنے میں نے جو روایات بیان کی وہ مکتب تشیع کی کتابوں میں سے بیان کی۔